नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। लास्ट सेशन में हम लोग ग़ज़वा खंदक यानी द बैटल ऑफ द ट्रेंच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद फर्दर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा था गतफ़ान की तरफ, जो कि भाग गए और वहाँ से सुमामा बिन उथल को एज ए कैप्टिव लेके आए थे। फिर फर्दर ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था बनु सलीम की तरफ। वो भी ज़ाहिर वन ऑफ द उनमें से ही थे जो कफ़ार के साथ अलायंस में थे। अब इनके पास गए, बहरहाल इन्हें मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हुई और वहाँ पे एक कैप्टिव में बनु सलीम के अंदर अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो भी एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर कैदी बन के आए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के जो बड़ी बेटी थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनके शौहर थे। ये बनु सलीम के एलाई थे, इस वजह से उनके साथ जंग में आगे कैदी बनकर। ये एक मरतबा पहले जंग बदर में भी कैदी बने थे। उस टाइम हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी वालदा हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक नेकलेस, एक हार दिया उन्हें छुड़ाने के लिए, कॉम्पनसेशन के तौर पे, जिससे वो छूटे। और जब उन्हें छोड़ा मुसलमानों ने मदीना में, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस मक्का जाके ज़ैनब बीबी को वापस मदीना हमारे पास भेज देंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। वो मदीना गए, उन्होंने अपने वादे का पक्का रखा और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आ गई। अब जब ये दोबारा से अरेस्ट हुए तो इसके बाद दोबारा हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें अज़ाइलम वो दिया, सेफ्टी, अपनी अमान दे दी कि ये मेरी अमान में है। अब ज़ाहिर है उस एक बंदा जो प्रोटेक्शन में आ जाता है, अमान में आ जाता है किसी दूसरे के, तो उसको फिर वैसे ही, और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी बेटी थी ज़ाहिर है, तो ज़ाहिर है सहाबा ने सब ने रिस्पेक्ट किया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो मक्का तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे जो लोगों का सामान था, जो अक्सर लोगों का इनके पास पड़ा हुआ था, वो सारा वापस लौटाया और फिर वापस मदीना तशरीफ़ ले गए और फिर मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले होता तो लोगों को शक होता, शायद मैं लोगों का माल खाने के चक्कर में यहाँ मुसलमान ना हो जाऊँ, इसलिए लोगों को ये गलतफ़हमी ना हो, इसलिए मैंने पहले उनका माल वापस किया, अब मैं वापस आके मुसलमान हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान रहे और थ्रू हिज़ लाइफ एट दी एंड बिल्कुल स्टेडफास्ट डेडिकेटेड मुसलमान के तौर पे नज़र आए। फिर फर्दर ऑन, अब इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ड्रीम देखा, एक ख्वाब देखा कि वो सर्कमएम्बुलेशन के लिए काबे की सराउंड में जो तवाफ़ होता है वो फरमा रहे हैं सहाबा के साथ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इसकी तावील निकाली, ज़ाहिर है कि हम उम्रा करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अनाउंस किया कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो आना चाहता है कंपनी कर ले। अप्रॉक्सीमेटली रिवायत में आता है कि 1400 सहाबा, अबाउट 1400 कंपेनियंस रज़ी अल्लाह अन्हुम इनके साथ तशरीफ़ ले गए उस सफ़र में। अब जब मक्का वालों को पता लगा कि ये आ रहे हैं, उन्हें एग्जैक्ट नीयत तो नहीं मालूम थी, तो उन्होंने बहरहाल समझा कि ये हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन अपनी कैवलरी रेडी की और मक्का वगैरह के जो बॉर्डर्स थे उन इलाकों में सारे जो एंट्रेंसेस थी उन्हें सील कर दिया अपनी तरफ से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा से कि अगर कोई आपको रास्ता डिफरेंट रूट मालूम है तो मुझे बताएं, जो कि स्ट्रेट मक्का की तरफ ना जा रहा हो बल्कि घूम के आता हो। तो एक सहाबी जो एक्सपर्ट इन रूट्स थे उन्होंने बताया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घूम के पीछे की तरफ से टूवर्ड्स फ्रॉम जद्दा एंटर जैसे होते हैं, तो वहाँ से होते हुए समवेयर इन बिटवीन मक्का और जद्दा के हुदैबिया का मकाम है, वहाँ पे आके रुके, तशरीफ़ रखा उन्होंने। गोया कि मक्का की जो उन्हें एंट्रेंस की जो आसार थे वो ऑलरेडी नज़र आ रहे थे वहाँ से, बट इट वाज नॉट मक्का। तो यहाँ पे इन्होंने पड़ाव डालने के लिए अभी रुके ही थे। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऊँट था वो बैठ गया, जैसे नेल्ट डाउन, बैठने के लिए। सहाबा ने उसे उठाने की कोशिश की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, ये यहाँ बैठ गया, ऐसे यहीं बैठा रहने दिया जाए। अब बहरहाल कुरैश, उन्हें पता चला कि मुसलमान यहाँ पे रुके हुए हैं। हुआ ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि हम जा तो रहे हैं उम्रे के लिए, लेकिन हमें अपने साथ कुछ ना कुछ हथियार वगैरह से लेस रहना पड़ेगा, बिकॉज हम वी कैन नॉट ट्रस्ट मक्का वाले हमारे साथ क्या करें।
تو وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے ساتھ میں، لیکن قربانی کے جانور بھی لے کے آئے تھے۔ جو سیکریفیشل اینیملز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس زمانے میں ایک بینڈ باندھ دیا جاتا تھا ان کے گلے پہ، اور خون سے یا کسی چیز سے ریڈ کلر ان کی باڈی پہ لگا دیا جاتا تھا، وچ واز اے سائن کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ اور کسی پرپس میں استعمال نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اب قریش والوں نے سب سے پہلے تو بزیل بن ورقہ ایک صاحب کو بھیجا فار نیگوسیشنز، اور دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ وہ آئے، تشریف لائے، انہوں نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارادہ پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ یہ ہتھیار ہم نے صرف سیلف ڈیفینس کے لیے رکھے ہوئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، اور یہ قربانی کے جانور دیکھ لو۔ وہ واپس گیا، اس نے قریش کے جو چیفز تھے، سردار تھے، ٹرائبس مین، ان کو سب کو یہ انفارمیشن دی۔ انہیں بہرحال سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، تو انہوں نے حلیز بن علقمہ جو کہ ایبیسینیا سے ایک قبیلہ تھا بہت فیمس، اور اس کے سردار تھے، اور یہ لوگ وہاں آ کے عرب میں آباد ہوئے تھے، دیور ماسٹرز آف عرب پوئٹری اور لٹریچر اور اس کے بہت لینگویج کے، انہیں بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ پھر یہی ہوا، یہ جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ سے کہا کہ جو ایبیسینیا والے لوگ ہیں یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان جانوروں کو فوراً سامنے لے آؤ، ان کو دکھا دو کہ وی آر ہیئر فار حج عمرہ۔ تو انہوں نے بھی یہی دیکھا، اور وہ جا کے انہوں نے یہی پیغام آگے سے کنوے کیا کہ یہ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ قریش کو ابھی بھی نہیں سیٹسفیکشن ہوئی، تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ پھر عروہ بن مسعود جو تھے یہ بنو ثقیف قبیلے کے سردار تھے، انہیں بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے کے لیے۔ فائنلی اب یہ اپنے فل ہتھیاروں میں لیس اپنے آپ کو آرمر اپنا تیار کر کے اور جا رہے تھے بات کرنے۔ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے فوراً اس سے پہلے ہی مغیرہ بن ثقفی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا کر دیا کہ گارڈ کے طور پہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ بھائی دشمن کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو مغیرہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ انہی کے ہی نیفیو تھے۔ اب انہوں نے یہ آگے سے علقمہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میری نیفیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہی ڈیوائڈ کیا کہ اگر آپ بنو ثقیف قبیلے کے ہیں تو میں بھی بنو ثقیف قبیلے کا ہی ہوں، اور آپ یہاں پہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ بہرحال اب یہ اسی دوران موجود تھے، نیگوسیشنز چل رہی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سیٹسفائی کیا کہ یہاں پہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بہرحال اپنی طرف سے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ ان مین وائل عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ وضو فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ آپس میں بھاگ کے گویا یعنی لڑ کے تو نہیں بولنا چاہیے ورڈ، بٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو کا پانی سمجھے جو ڈرین ہوتا ہے، اس پانی کو لے کے اپنے اوپر واش کرنے کے لیے بےتاب صحابہ پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کوئی عام لوگ ہیں نہیں۔ وہ واپس گئے، انہوں نے قریش والوں سے بولا کہ یہ کوئی عام کنگ نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے آپ بھول جائیں کہ کوئی بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تو ان سے آپ لڑ نہیں سکتے، ان سے کوئی نہ کوئی ٹریٹی ہی کرنی پڑے گی ان دی اینڈ۔ بہرحال ابھی یہ نیگوسیشنز چل ہی رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سوچا کہ کیا کریں۔ بہرحال یہ لوگ جواب دے نہیں رہے، ہم لوگ یہاں بیچ میں بیٹھے ہیں، عمرے کے لیے جا نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ریکویسٹ کی، بلکہ آرڈر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ جائیں اور ان سے پتہ کر کے آئیں ابو سفیان سے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ بھی سیم قبیلے کے تھے، ابو سفیان بھی سیم قبیلے کے تھے۔ اب مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا، ظاہر ہے عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کی یہ جو شلوار تھی یہ ٹخنوں سے اوپر تھی اس ٹائم پہ، تو کسی نے کہا آپ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ذرا نیچے کر لیں۔ اس وقت ایک ٹرینڈ یہ ہوتا تھا، یا آج کل بھی زمانے میں، جس کی جتنے لانگ پائنچے نیچے تک جاتے تھے، پاؤں میں گویا لٹک رہے ہیں، وہ ایک فیشن سمبل سمجھا جاتا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ آترک سنت حبیبی للحمقاء علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑ دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے، سردار جو سوچتے ہیں سوچیں، میں اسی طرح جاؤں گا۔ بہرحال وہ گئے ابو سفیان کے پاس، ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دیں۔ سفیان نے یہی کہا آگے سے کہ بھائی آپ سیم قبیلے کے ہیں، سردار ہیں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، اب ابھی جائیں، طواف فرمائیں، عمرہ فرمائیں، لیکن مسلمانوں کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اب اسی اسنا کے اندر جب یہ چل رہا تھا نیگوسیشن، عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ڈیزگنیٹڈ ٹائم تھا انہوں نے واپس آنے کا تھا، وہ واپس نہیں آئے۔ مسلمانوں کے اندر ایک ریومر پھیل گئی کہ شاید عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔
اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سیٹسفیکشن تو تھی، ایک سکس سینس تو فیل ان کا کرتا تھا کہ نہیں کیا ایسا، لیکن مسلمانوں کو غصہ اور جوش تھا اپنے ہاتھ پہ، تو اس موقع پر پھر فیمس وہ بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے وہ ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ دایاں مبارک پہلے رکھا، اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنا ہی دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، ہم دونوں بیعت، اور پھر فائنلی صحابہ نے اوپر ہاتھ رکھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا زبردست نقشہ کھینچا، لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے لوگ بیعت فرما رہے تھے، کوئی گویا درخت ہے جس کے نیچے یہ بیٹھ کے بیعت فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا اذ یبایعونک اذ یبایعون اللہ، کہ یہ بیعت کر رہے تھے، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور اصل میں تو اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، ان کو یہ مقام حاصل ہوا اس بیعت رضوان۔ ظاہر ہے 1400 اگر بدر اور احد کے صحابہ کے بعد کوئی مقام دیکھا جاتا ہے تو وہ بیعت رضوان والوں کا دیکھا جاتا ہے، یہ 1400 صحابہ کا مقام تھا۔ بہرحال اب یہ ٹریٹی انہوں نے اینڈ رزلٹ یہی لگا جب کفار کو پتہ لگا کہ انہوں نے پلیج آف الیجنس کی ہے، ایک بیعت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عثمان رضی اللہ عنہ کی، اس کے لیے تو یہ بھی ظاہر ہے ڈرے، عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً جانے دیا، اور پھر فائنلی سہیل بن عمر کو اپوائنٹ کیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹریٹی سائن کریں، جو بھی جو اس ٹریٹی کے اس حدیبیہ کے جو شکیں ہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ تو اس پر حضرت وہ گئے وہاں پہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ لکھیں، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل کہتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، بسمک اللہم، آپ صرف یہ لکھیں گے۔ جو اللہ کی صفات تھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، الرحمن الرحیم، یہ کفار ان میں بلیو نہیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ ہٹوایا کلوز پہلے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے نیچے لکھا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول، تو اس پر بھی اس نے اعتراض کیا، سہیل نے کہا نہیں ہم تو اللہ کے رسول نہیں مانتے، ہم تو لکھیں گے محمد بن عبداللہ، تو جو والد کے نام سے۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں مٹاؤں گا، ایسا میرے اندر ہمت نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی ایک ادب کا تقاضا یہ تھا، انہوں نے کہا میں نام نہیں مٹاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ لیا کاغذ جو بھی تھا، اس پہ سے اپنا نام ہٹایا، اور پھر انہوں نے کہا اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو بہرحال یہ شکیں لکھی گئیں، اس میں ظاہر ہے مین ہم نے مشہور سنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کافر مکہ سے اسکیپ کر کے مدینہ جائے گا تو اسے فوراً واپس بھیج دیا جائے گا، یہ پہلا ایک اصول۔ دوسرا، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے، انہیں 3 دن کی اجازت ہوگی عمرہ کرنے کی، اس سال وہ بغیر عمرہ کرے ہوئے واپس چلے جائیں گے، اینڈ دے ول ناٹ بی لوڈیڈ ود ویپنز، ان کی جو تلواریں ہوں گی وہ بھی شیتھڈ ہوں گی، اندر اپنے میان کے اندر ہوں گی جب وہ نیکسٹ ایئر آئیں گے۔ اور پھر 10 سال کے لیے ہمارا ایک پیس اگریمنٹ ہوگا کہ 10 سال قریش اور مسلمان آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اب اس کے اوپر یہ جب ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگریمنٹ سائن کر دیا، یہ جو چارٹر آف حدیبیہ کہہ لیں یا الیجنس حدیبیہ کا جو اگریمنٹ ہے یہ کہہ لیں اس کو، یہ بظاہر تو مسلمانوں کے اگینسٹ لگتا تھا، صحابہ بھی اس پہ بہت وہ نہیں تھے، لیکن جب واپسی کے سفر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی، کہ یہ فتح مبین ہے مسلمانوں کے لیے، بہت ہی واضح فتح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کوشچن ہوا کہ یہ کیسے واضح فتح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا یہ آیتیں مجھے دنیا و آسمان میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ عزیز ہیں، یہ ایسی زبردست آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں، اور اسی میں یہ بیعت رضوان کا بھی سورہ فتح میں اور یہ سارا ذکر آتا ہے پھر۔ تو اینی ویز یہ ٹریٹی سائن ہو گئی، یہ واپس اپنا چلے گئے مدینہ، واپس تشریف لے گئے، اور مدینہ واپس جانے کے بعد ایک صاحب تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ میں ہی تھے اور مسلمان تھے، قید تھے وہاں پہ، کافروں کے ظلم و ستم بیر کر رہے تھے، تو وہ کسی طرح اسکیپ کر کے بھاگ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ وہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، کہ وی ہیو جسٹ سائنڈ اے چارٹر آف ٹریٹی، تو ہم تو آپ کو اس سے پہلے بلکہ ایک عجیب واقعہ یہ ہوا جو سمجھنے کا ہے کہ جب سہیل لکھ رہے تھے تو سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے اس نے گھر میں قید رکھا ہوا تھا، شیکلز کے اندر زنجیر سے باندھ کے اسے قید کیا ہوا تھا اپنے گھر پہ، وہ کسی طرح سے اسکیپ کر کے بہرحال یہاں پہ پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس نے باپ کو کہا مجھے کچھ دیر یہاں گزارنے دیں ایٹ لیسٹ، تو باپ اسے پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے واپس لے گیا ابو سہیل بن عمر کے، نہیں اس کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں ہم اگریمنٹ لکھ چکے ہیں، اب ہم اس پہ قائم رہیں گے، آپ ایک دفعہ واپس جائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ انشاءاللہ حالات بہتر کرے گا۔ پھر بہرحال تھوڑی عرصے بعد ہی ابو بصیر رضی اللہ عنہ یہ اسکیپ کر کے مدینہ گئے، انہیں بھی واپس بھیج دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔
بھیجا اس سینس میں کہ یہ تو وہاں پہ تھے ہی، اسی دوران مکہ کے 2 لوگوں کو مکہ والوں نے بھیجا کہ آپ انہیں واپس ریٹریو کر کے لائیں مدینہ سے. وہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہیں ہمیں واپس آپ کو دینا پڑے گا اکارڈنگ ٹو ٹریٹی. نبی علیہ السلام نے ظاہر ہے ان سے یہی فرمایا آپ ان کے ساتھ واپس جائیں. اب یہ واپس جا کے ذوالحلیفہ کے مقام پہ رکے. اچھا ذوالحلیفہ وہی جگہ ہے، میں ایک چیز بیچ میں نکل گئی. نبی علیہ السلام جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ ذوالحلیفہ پہ رکے. ذوالحلیفہ از اباؤٹ 12 کلومیٹرز فرام مدینہ. یہ اسے کہتے ہیں میقات. مدینہ سے اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو یہ ذوالحلیفہ پہ رکتا ہے. وہاں پہ ایک مسجد علی مشہور مسجد بھی اب تو بڑی زبردست بن گئی ہے، اور وہاں پہ ساری فیسلٹیز شاورز وغیرہ کی اور وہ سب موجود ہیں. تو لوگ اکثر جو مدینہ سے عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں. پھر اسی طرح الجوفہ نارتھ ویسٹ جو سیریا یا کوئی ویسٹرن جگہوں سے عمرے کے لیے جا رہا ہو وہ الجوفہ کے مقام پہ میقات اس کا لگتا ہے. یا کرنل منزل پھر ایسٹ جو نجد کے علاقے سے اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو کرنل منزل لگتا ہے. اور یلملم فائنلی ساؤتھ سے اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو یمن وغیرہ سے یا انڈیا پاکستان سے بھی غالباً تو ہمیں یلملم یہ میقات کا ہماری باؤنڈری لگتی ہے. اب بعد میں خیر جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت فتوحات ہوئیں اور وکٹریز ہوئیں اور بصرہ اور کوفہ وغیرہ بھی کونکر ہو گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے ہمارے لیے نومینیٹ کیا ہوا ہے کرنل منزل جو کہ نجد کے پاس ہے میقات کے طور پہ، تو ہمیں وہاں سے آل دا وے دوسرے ڈائریکشن میں ایسٹ کے جا کے اور پھر نیچے آنا پڑتا ہے تو ہمارے لیے کافی مشکل ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہی کہا کہ اس کرن سے اپوزٹ ڈائریکشن میں بالکل دوسری طرف جو آپ کے راستے میں جگہ ہے آپ اس کو اپنا میقات بنا لیں. تو وہاں سے ذات العرق جو نام سے 5واں میقات اس جگہ پہ اس زمانے میں پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ نومینیٹ ہوا. بہرحال اب یہ ذوالحلیفہ پہ یہ ابو بصیر پہنچے رضی اللہ عنہ ان 2 صحابہ کو، انہوں نے وہ 2 مکہ والے کفار کو انہوں نے ان سے کہا کہ یار یہ تمہاری تلوار تو بڑی زبردست ہے، کوئی بہت ہی فینسی سی تلوار تھی. انہوں نے کہا یہ مجھے ذرا میں دیکھ سکتا ہوں. انہوں نے دکھائی پکڑ، انہوں نے دیکھنے کے لیے لی اور اس بندے کا صفایا کر دیا، اسے وہیں قتل کر دیا. اور اسے مارنے کے بعد جو دوسرا تھا وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا. اب یہ بھاگتے بھاگتے کہیں جا کے العیس کے مقام پہ کوئی جگہ ہے جو غالباً سم ویئر ان بٹوین مکہ مدینہ اور بالکل سمندری علاقے کے پاس ہے اور بالکل رف ٹرین ہے، وہاں پہ ایزی نہیں ہے جانا آنا. یہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے بالکل آئسولیشن میں رک گئے اور انہوں نے مکہ میں پیغام بھجوایا کہ میں یہاں پہ اکیلا رہ رہا ہوں، میں مدینہ والے تو مجھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے مگر اب میں یہاں رہ رہا ہوں، جس نے آنا ہے میرے ساتھ یہاں رہنا شروع ہو جائے. تو وہی ابو جندل رضی اللہ عنہ جو سہیل بن عمر کا بیٹا تھا کہ بیٹے تھے وہ بھی وہیں پہنچ گئے. اور اسی طرح سے مکہ سے قریب 70 کے قریب لوگ اب اس جگہ پہ آ کے پڑاؤ انہوں نے ڈال دیا اور کرنے یہ لگے کہ جو قافلے مکہ کے ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے آ رہے ہوتے تھے یہ انہیں تنگ کرنا شروع ہو گئے، انہیں لوٹنا شروع ہو گئے یا انہیں روکنا شروع ہو گئے ان کی وے میں وہ کرنے. تو یہ اب مکہ والوں کو پھر پریشانی ہوئی، جس طرح پہلے بھی ہم نے غزوہ خندق کے ٹائم پہ بھی ڈسکس کیا تھا. اینڈ میں پھر وہی ابو سفیان نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز آپ انہیں واپس بے شک مدینہ لے لیں، انہیں بے شک ایمنسٹی آپ وہاں پہ دے دیں، لیکن یہ جو راستے میں انہوں نے کام کیا اس سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور پھر یہی ہوا، وہ جو ٹریٹی کی شک تھی کہ مدینہ سے اگر کوئی مسلمان مکہ جائے گا وہ فائنلی ختم کی گئی اور ان سارے صحابہ کو مدینہ میں پھر امان نبی علیہ السلام نے دیا. آگے انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. آگے کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.